छठा सबक मुरक्कब इजाफी का बयान। मुरक्कब तो याद है कि नहीं? मुफरद मुरक्कब पहले सबको में आया था, तो इधर आएंगे मुफरद मुरक्कब की तारीफ। दो या दो से ज्यादा कलिमात के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। दो या आगे पे मुरक्कब की किस्में, एक मुरक्कब इजाफी, एक मुरक्कब तौसीफी। जो मुरक्कब नाकिस था ना, नाकिस, एक था मुरक्कब ताम, एक था मुरक्कब ताम क्या था भला? मुकम्मल हो जाए। और मुरक्कब नाकिस, जिसमें मुरक्कब नाकिस की दो किस्में हैं, एक है इजाफी, एक है तौसीफी। ये इजाफी का मुरक्कब, ये नाकिस होना, ये आप ज़हन में रखें कि ये सारा सबक, इसमें जितनी मिसालें आएंगी ये मुरक्कब नाकिस है। नाकिस तो याद है ना, जिसमें बात पूरी नहीं। अब सुने जरा, जिस मुरक्कब नाकिस में, क्योंकि ये नाकिस की किस्म है इसलिए तारीफ के अंदर आ रहा है, जिस मुरक्कब नाकिस में एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो उसे मुरक्कब इजाफी कहते हैं। जैसे रसूलुल्लाही, रसूल, ये देखें रसूलुल्लाही, ये भी एक किस्म है, ये भी एक किस्म है। पहले तो ये बताएं कि ये इस्म की, खैर ये इसमें तो अलामत है ना, मौरब इलाम है, जार भी है, इसमें इस्म की अलामत। मुजाफ पढ़ी आपने? वैसे ये इस्म की अलामत है, वो तो मारफा में पढ़ी है ना, मारफा की एक किस्म है ना मौरब इजाफत, लेकिन इस्म की जो आपने पढ़ी उनमें ये नहीं है। वैसे ये इस्म की अलामत है मुदाफ होना, ये भी मुदाफ है। वैसे 11-12 अलामत है। अच्छा, ये हमने मुरक्कब इजाफी की तारीफ ये पढ़ी कि जिसमें एक इस्म की निस्बत दूसरे की तरफ की जाए। रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल या अल्लाह का रसूल, तो रसूल की निस्बत लफ्ज अल्लाह की तरफ नहीं की गई। देखे ना, एक है रसूल, एक है अल्लाह, अलग अलग। एक है रसूलुल्लाह, अब माने अल्लाह का रसूल, तो रसूल का अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं बना दिया। निस्बत एक ताल्लुक को कहते हैं ना, निस्बत कायम होगी, ताल्लुक कायम हो गया। जो हम बैत होते हैं वो भी एक निस्बत ही होती है ना, कि आप जिस शहर के मुरीद हैं आपका उसके साथ ताल्लुक हो गया, निस्बत बन गई है। तो रसूलुल्लाही, एक तो ये इजाफे की तारीफ समझे, दूसरी ये बात की ये मुरक्कब नाकिस समझे कैसे है। अल्लाह का रसूल मुकम्मल है, देखे ना, अल्लाह का रसूल नामुकम्मल बात है, क्या हुआ? यहाँ तो कहे ना अल्लाह का रसूल, अल्लाह के रसूल मुहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर एक बात मुकम्मल है। या अल्लाह के रसूल गैब जानते हैं, एक जुमला मुकम्मल है। लेकिन सिर्फ अल्लाह का रसूल, ये तो अभी जुमला मुकम्मल है, समझ आ रही है ना? लिहाजा ये क्या है? मुरक्कब इजाफी में पहले इस्म को मुदाफ और दूसरे को मुदाफ इलैह कहते हैं। ये भी आपने आज से याद रख लें। ये इजाफी है ना, एक किस्म की दूसरे की तरफ निस्बत की गई है, तो ये जो पहला इसे क्या कहते हैं? मुदाफ, और दूसरे को मुदाफ इलैह। मुदाफ का माना होता है जिसकी इजाफत की गई, और मुदाफ इलैह जिसकी तरफ इजाफत की गई। तो इसकी इजाफत इसकी तरफ हुई है, लिहाजा ये मुदाफ और ये मिल के पता क्या बनता है? इसे यूं इसको ना तरकीब कहते हैं। आज पहले दिन थोड़ा सा टेस्ट ले लें। रसूल मुदाफ, अल्लाह क्या है? इसको ना ऐसे नहीं बोलना, ये आपने याद रखना आज से। ये नहीं, ये तो आप, मैंने वैसे बोलता रहूं आपके साथ क्योंकि आपने पहली दफा भी सुना। वैसे लफ्ज अल्लाह को कहते हैं इसमें जलालत, क्या कहते हैं? और लफ्ज मोहम्मद को कहते हैं इसमें रिसालत, क्या कहते हैं? तो आप जब यूं करेंगे ना, जिसको अभी मैं करने लगा तरकीब इसे कहते हैं, आप कहेंगे लफ्ज रसूल मुदाफ, अल्लाह इसमें जलालत मुदाफ इलैह, मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इजाफी हुआ। तो रहेंगे इसमें रिसालत नहीं, ये इसमें रिसालत तो लफ्ज़ मोहम्मद है, वो तो वैसे मैंने बताया, बस इसको लफ्ज़ रसूल ही कहते हैं।
مرکب اضافی ہوا. کیا ہوا؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیوں سمجھ نہیں آیا؟ آپ پوچھے نا نہیں آ رہے تو ادھر ادھر. پھر دیکھیں مرکب اضافی ہے جس میں ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف اضافت کی جائے، نسبت کی جائے، تعلق قائم کیا جائے. رسول اللہ، لفظ رسول کا لفظ اللہ اس میں جلالت کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے. اللہ کا رسول. دیکھیں نا، میں کہوں کہ ایک ہے یہ کتاب، ایک ہوں میں، اور ایک ہے میں یوں کہوں کتاب بھی میری کتاب، تو کتاب کا میں نے اپنے ساتھ تعلق بنا لیا. یہ بھی مرکب اضافی عربی کے اندر یہ ہے نا. کتاب اور ساتھ میں نے یا لگا دی ہے. کتاب اور کتاب کا یا کا من عربی کا ہوتا ہے میں، عربی کے اندر یا کا من ہوتا ہے میں. یہ ضمیر ہے متکلم کی. کتاب بھی میری کتاب، تو لفظ کتاب کی یا کی طرف اضافت ہوئی ہے نا، نسبت ہوئی ہے نا، تعلق قائم ہو گیا. اس لیے لفظ کتاب کو کہتے ہیں، پہلے کو مضاف کہتے ہیں جس کی نسبت کرتے ہیں، اور جس کی طرف کرتے ہیں تو مضاف الیہ. تو لفظ کتاب مضاف اور یا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مرکب اضافی ہوا. ایسے لفظ رسول مضاف، اللہ اس میں جلالت مضاف، مضاف اپنے مرکب. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں قواعد. نمبر 1، مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام. مضاف الیہ پر یہ دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی. یہ جو آخر میں لیکن کیا ہے نا، ایک وقت میں ایک ہی چیز آئے گی، یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے، شروع میں پڑھی تھی نا. کیونکہ الف لام حرف تعریف ہے، تنوین حرف تنکیر ہے. تعریف کا مطلب ہوتا ہے خاص کرنا، اور تنکیر کا مطلب ہوتا ہے عام بنانا. تو خاص اور عام تو سیدھے ہیں، ایک ہی لفظ خاص بھی ہو عام بھی ہو یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ایک وقت میں دونوں جمع نہیں ہوتے کہ کسی کلمہ کے شروع میں الف لام بھی آ جائے اور اسی کلمہ کے اینڈ پہ تنوین بھی آ جائے. ایسا آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو جو مضاف ہوتا ہے، مضاف کون ہے بھلا؟ ادھر دیکھیں مثال میں مضاف کون ہے لفظ ہے. انہوں نے کہا مضاف پر نہ تو تنوین آتی ہے نہ الف لام. دیکھیں لفظ رسول پہ الف لام ہے، شروع میں الف لام ہے، آخر میں تنوین ہے. رسولو ہے نا، رسول لون تو نہیں ہے. لہذا ایسے ہی لفظ کتاب دیکھیں، اس کے شروع پہ الف لام ہے، آخر میں تنوین ہے. کتاب بھی، کتاب بن تو نہیں ہے، کتاب بھی ہے نا، تنوین تو نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جو مضاف الیہ ہے اس پر یہ دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتی ہے، ضروری نہیں لیکن آ. جیسے رسول اللہ، یہ جو مضاف الیہ دیکھیں اس پہ الف لام آیا کہ نہیں؟ رسول اللہ الف لام سنو، اس پہ نہیں ہے، یہاں یہ ضمیر ہے، اس پہ آتا ہی نہیں الف لام. اس کو اس سے ہٹا کے کسی اور کے ساتھ بنا لیں. نہیں، اکیلا تو مضاف ہے ہی نا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کالا منہ زیدن، کالا منہ مضاف، زید مضاف الیہ. مضاف پر نہ تنوین آتی نہ الف لام، قلم پہ نہ الف لام نہ تنوین. مضاف الیہ پہ دونوں میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آئے لیکن آ سکتا ہے. زیدن تنوین آئی ہوئی ہے، اس کا معنی ہے زید کا قلم. قلم کی نسبت زید کے ساتھ قائم ہوئی ہے نا، تو کیا کہیں گے؟ زید کا، پہلے کو مضاف اور دوسرے کو. سمجھ آ رہی ہے حماد بھائی؟ آگے دیکھیں، میں آپ کا نام اصل میں پکا کر رہا ہوں، میں قاسم کا بھائی آپ کو سمجھتا ہوں بعد میں. اچھا اس کی مثال دیکھیں، ادھر کیا لکھی؟ والادو راجولن، والادو، والادو اس کا مطلب ہے مرد کا بیٹا یا بچہ، مرد کا. اچھا یہ بھی ایک یاد رکھنا، جب مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں نا، عموماً اکثر پہلے مضاف الیہ کا کرتے ہیں بعد میں مضاف کا کرتے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ میں نا اکثر کا، کے، کی، را، رے، ری، ان میں سے کوئی لفظ آتا ہے. مثلا دیکھیں رسول اللہ، اللہ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ، اللہ کا رسول، کتابی میری، ری آیا میری کتاب. قلم زید، زید کا قلم.
والد الرجولن مرد کا بیٹا، مرد والد الرجولی مانا اس کا بھی وہی ہے، مرد کا بیٹا، بس فرق ہے کہ ایک صورت انہوں نے لکھی ہے جس پہ مضاف الیہ پہ تنوین لکھی ہے، اور ایک مثال میں مضاف الیہ پہ الف لام لگایا تنوین ہے، کیونکہ مضاف الیہ میں سے ان دونوں میں سے ایک چیز آتی ہے اس پر دونوں۔ نمبر 2، مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے۔ والدا رجولین، ادھر دیکھیں ذرا، یہ ہے والدن، واحد ہے، والدن بچہ، اس کا تثنیہ بنانے کا ہم نے طریقہ پڑھا تھا کہ یہ واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور لگانے سے تثنیہ بنتا ہے، والا الف لگایا اور نون مکسور، والدانی، اس کا معنی دو بچے، تثنیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جس سے دو افراد سمجھے جائیں، تو دو بچے۔ اب اس کو ہم نے مضاف کیا کسی اور لفظ کے ذریعے، انہوں نے مثال میں لکھا والدا راجولن، والدا بولیں والدا۔ ابھی ہم نے دوسرا قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ جب مضاف کا صیغہ تثنیہ ہوگا نا، جو مضاف ہے اگر وہ تثنیہ کا صیغہ ہو تو پھر اس میں جو نون تثنیہ کا نا وہ گر جاتا ہے، جو نون تثنیہ کا وہ۔ اب اس کو والدانی راجولین نہیں پڑھتے، اس کو پڑھتے ہیں والدا راجولین، یہ الف بتاتا ہے کہ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، نون تو گر گیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تثنیہ ہے؟ الف نے بتا دیں، والدا راجولین مانا کیا ہوگا بھلا؟ مرد کے دو بیٹے، دو لڑکے، مرد کے دو بچے، دو تثنیہ کی ہے، ترجمہ ترکیب کیا کریں گے بھلا؟ والدا مضاف، راجولین مضاف اپنے، سمجھ رہے ہیں آپ بھی؟ ایک اور مثال انہوں نے کیا دی ہے، مسلمو المدیناتی، یہ دیکھیں یہ لفظ ہے مسلمونا، مسلم المدیناتی، مسلمون واحد تھا، واحد ایک مسلمان، اس کی جمع مسلمون، آخر میں واو اور نون لگا، نون مفتوح لگانے سے جمع بنتی ہے، جمع مذکر سالم، یہ ہم نے کل پڑھا۔ ابھی ہم نے قاعدہ یہ پڑھا دوسرا کہ جب تثنیہ یا جمع کا صیغہ مضاف ہو تو ان کے آخر سے نون گر جاتا ہے، وہ تثنیہ کی مثال تھی، یہ جمع کی مثال ہے، نون گرائیں گے اور کیا پڑھیں گے مسلم المدیناتی، جو اس پہ تا پہ زیر آئی ہے جار، یہ کس نے دی ہے؟ مضاف نے، جو مضاف ہے نا یہ مضاف الیہ کو جار دیتا ہے، ہاں جی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مضاف الیہ پورا ایک جملہ ہوتا ہے، اس وقت جملے کا اعراب تو نہیں بدلتا، جب مضاف الیہ مفرد ہوگا نا، ایک ہوگا لفظ واحد ہوگا تو پھر اس پہ جار آتی ہے۔ ابھی ہم نے جتنی مثالیں پڑھی سب مفرد کی تھی، رسول اللہ، لفظ اللہ پہ جار نہیں آئی تھی اس میں جلالت پہ، والد الرجولن، والدا رجولن، مسلم المدیناتی، مضاف جو ہوتا ہے نا مضاف، اس کا اعراب متعین نہیں ہے، اس سے پیچھے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابق آتا ہے، لیکن مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ، مضاف الیہ ہمیشہ، مضاف الیہ پہلا ہوتا ہے کہ دوسرا؟ دوسرا، تو مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مسلم المدیناتی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مدینہ کے، مدینہ ویسے یہاں اس سے مراد شہر ہے، شہر کے مسلمان، شہر کو بھی عربی میں مدینہ ہی کہتے ہیں، شہر کے، لیکن چونکہ الف لام بھی ہے تو یہ خاص بھی مراد ہو سکتا ہے مدینہ، وہ مدینہ شریف جو ہے الف لام کی وجہ سے خاص ہو جاتے ہیں، ویسے مدینہ شہر کو کہتے ہیں لیکن الف لام ہے تو اب خاص شہر ہوگا تو پھر وہ مدینہ شریف۔ قاعدہ نمبر بولیں 3، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ، جو بات ابھی ہم نے پڑھی، مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے لیکن مضاف الیہ ہمیشہ، جیسے جاء غلام زید، جاء، اس میں ڈھونڈ کے ذرا بتائیں نا کون ہے مضاف، کون مضاف؟ ہاں جی، یہ نا پورا میری طرف دیکھیں ذرا، یہ ایک مثال سمجھے، جاء
غلام زید یہ دونوں جو مدافعلے ہیں نا یہ مرکب ناقص ہے، لیکن جب یہ دونوں اس کے ساتھ ملیں گے پھر یہ تام بن جاتا ہے، جملہ فعلیہ بنتا ہے نا۔ تو وہ تام کی 4 قسمیں تھی مرکب تام کی، جملے کی مرکب تام کے نام تھے نا 3-4، یاد نہیں ہے؟ مرکب تام کا ایک نام جملہ تھا، ایک کلام تھا، مفید بھی تھا۔ پھر جملے کی 4 قسمیں تھی، اسمیہ، فعلیہ، حرفیہ نہیں، خبریہ، انشائیہ۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، تو فعلیہ تام کی قسم ہے۔ اکیلا یہ دیکھے تو یہ ناقص ہے۔ زید کا غلام، بات نامکمل ہے۔ زید کا غلام کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف زید کا غلام۔ لیکن جب یہ اس کے ساتھ ملائیں گے، اب یہ جملہ فعلیہ لہذا تام ہو جانا، آگے جب جا بھی ساتھ ملے گا۔ اب ترجمہ زید کا غلام آیا، یہ بات ایک پوری نہیں ہے، ایک خبر آپ کو مل گئی، ایک پوری بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ زید کا غلام آ گیا، ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن یہ اس کے ساتھ مل کیوں نا؟ یہ جا فعل ہے، یہ کیا ہے؟ فعل تو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل جیسے مثال آئی تھی نا ذہابا، ذہابا یا ذہابو اذهب، یہ اسی طرح یہ ذہابا کی طرح جا ہے، اصل میں اس کی شکل اور تھی، بعد میں ایسے ہوئی ہے۔ تو یہ ہے فعل، یہ کیا ہے؟ غلام مضاف اور زید مضاف اپنے مرکب اضافی ہو کر پیچھے اس کا فاعل ہے۔ فعل کا نا ایک فاعل ہوتا ہے، یہ ویسے میں نے بتائی، اس کو اپنے اور نہیں لے لینا کہ کام زیادہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ ویسے ایک اضافی بات ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ تو یہ فعل اپنے فاعل سے مل کے بنتا ہے جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ زید کا غلام آیا، آگے دیکھیں دوسری مثال دیکھیں، رأیت غلام زید، یہاں دیکھیں مضاف کا نام بدل رہا ہے کہ نہیں؟ مضاف کون ہے؟ لفظ غلام۔ پچھلی مثال میں بھی غلام ہی تھا، اس میں بھی غلام ہی مضاف ہے، لیکن پیچھے تھا غلام مرفوع، اور یہاں پہ ہے غلام منصوب، یہاں نصب ہے۔ اگلی مثال میں کیا ہے؟ غلامی زید، مجرور ہے لفظ غلام۔ تو لفظ غلام چونکہ تینوں مثالوں میں ہے مضاف، کیا ہے؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ مضاف کا اعراب بدلتا رہتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ، تینوں مثالوں میں مضاف الیہ کون ہے؟ لفظ زید، اور تینوں میں مضاف الیہ مجرور ہے کہ نہیں؟ لفظ زید پہ جار ہے نا، زید پہ جار یعنی زیر ہے نا، لہذا یہ مضاف الیہ ہے۔ نمبر 4، ایک ترکیب میں ایک سے زیادہ بھی مضاف اور مضاف الیہ آ سکتے ہیں۔ ایک ترکیب میں ایک سے زیادہ بھی، مثال دیکھیں نا، قلم والد زید، یہ مثال ذرا سمجھے، ادھر دیکھیں، قلم دیکھیں، قلم والد زید، قلم مضاف ہے، یہ کیا ہے؟ اور اس کا مضاف الیہ کون ہے؟ اس کا معنی ہوگا نہیں ولد، لڑکے کا قلم، نسبت تو ہے نا لڑکے کی طرف، خاص بھی ہو گیا لڑکے کا، لیکن یہ لڑکا آگے پھر مضاف ہے زید کی طرف، ہاں جی، یہ اس کا مضاف الیہ ہے اور اس کا مضاف ہے۔ یہ جو لفظ ولد ہے نا، پچھلے کے لیے مضاف الیہ ہے، اگلے کے لیے مضاف ہے۔ اب معنی کیا ہوگا؟ زید کے لڑکے کا قلم، کی کا بیچ میں آ رہے نا، زید کے کا قلم۔ اب اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں، قلم مضاف، والدی مضاف الیہ پھر مضاف، مضاف الیہ پھر، اور زید مضاف، ولد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مرکب اضافی ہو کر اس کا مضاف الیہ قلم کا، اور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مرکب اضافی ہوا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ ترکیب کی نہیں ہے، ترکیب کی خیر ہے، یہ ابھی آپ کا نا لیول تو ویسے میں ذرا کروا رہا ہوں، ترکیب کا مسئلہ نہیں ابھی، باقی ویسے مسئلہ سمجھ آ رہا ہے۔ اصل میں مین تو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اس میں دو مضافلے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک ترکیب کے اندر زیادہ بھی مضافلے ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ بس ایک مضاف ایک مضافلہ، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مضاف
آگے پھر وہ مضاف، آگے پھر وہ مضاف، پھر اینڈ میں مضاف ہے، پھر سارے پیچھے کو ملتے ملتے آئیں گے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اگلی مثال کیا ہے؟ نہیں، فارسو والا دی وزیر المالک، اس میں چار ہیں اکٹھے ایک دوسرے کی طرف مضاف ہو رہے ہیں، ترجمہ کیا ہے؟ اچھا مضاف لے کہ آپ کو کہا نا ترجمہ اینڈ سے پیچھے کو آتے ہیں عام طور پہ، پیچھے سے کریں، بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا گھوڑا، فرس مضاف ہے ولد کی طرف، ولد مضاف ہے وزیر کی طرف، اور وزیر مضاف ہے ملک کی طرف، اور ملک ویسے برادری ہے لیکن یہاں پہ بادشاہ کو عربی کے اندر ملک کہتے ہیں، ملک، بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا، قاری صاحب آپ ترجمہ کریں ذرا اینڈ سے پیچھے کو، قاری صاحب بولتے نہیں، بادشاہ کے بیٹے کا گھوڑا، ہم بات بھی آپ کریں قاری صاحب، نہیں پیچھے لفظوں کو دیکھتے ہوئے پیچھے کو آئے نا، آرام سے کریں، آپ دیکھیں ایزی ہو کے کریں، وزیر کے بیٹے کا، ولد لڑکا، بادشاہ کے وزیر کے لڑکے کا، جی قاری صاحب کر دیں کریں دہرائیں، اب بولیں گے نا تھوڑا بولنے سے آئے گا نا، آپ بول نہیں رہے، گھوڑا۔ نمبر 5، جو نکرہ دوسرے نکرہ کی طرح مضاف ہو اسے نکرہ مخصوصہ کہتے ہیں، یہ بات آپ کو میں نے پہلے بتائی ہوئی ہے، ایک نکرہ دوسرے معرفہ کی طرح مضاف ہو تو وہ نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، اسی کا نام تھا معرب بالاضافت۔ اس وقت میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ کئی دفعہ ایک نکرہ نکرہ کی طرح مضاف ہوتا ہے تو اس سے وہ نکرہ معرفہ تو نہیں بنتا لیکن نکرہ بھی نہیں رہتا، ان کے بیچ میں ایک اور ہوتا ہے اسٹیپ، یہ میں نے اس دن آپ کو بات بتائی تھی، ایک تو نا بالکل نکرہ عام اور ایک ہے بالکل ہی خاص وہ معرفہ، اور ایک ہے ان کے بیچ کا درجہ، بیچ کی حالت، وہ ہے نکرہ مخصوصہ۔ جب کہا نا دیکھیں نا مثال، قلم والدن، لفظ قلم مضاف ہوا ولد کی طرف، یہ ہے تو معرب الاضافت لیکن وہ اصل وہ ہوتی ہے معرب الاضافت جس میں نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، قلم نکرہ ہے لیکن آگے ولد بھی تو نکرہ ہے، ولد معرفہ تو نہیں عام ہے، ولد کا معنی لڑکا ہے، جتنے بھی لڑکے ہیں وہ سارے ولد ہیں، یہ عام ہے لیکن تھوڑا سا خاص بھی ہو گیا ہے، اب مانا کیا ہے لڑکے کا قلم، چلو کم از کم اتنا تو خاص ہوا کہ پتہ چلا کہ یہ لڑکی کا نہیں لڑکے کا قلم ہے، تھوڑا سا خاص ہو گیا لیکن لڑکے چونکہ بہت سارے ہیں اس لیے بالکل خاص نہیں ہوا، کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ خاص ہو گیا، اس کو کہتے ہیں نکرہ مخصوصہ، نکرہ، لیکن اگر یوں ہوتا قلم زید پھر یہ معرف ہے، قلم مضاف نکرہ اور زید مضاف ہے وہ معرف ہے کیونکہ زید علم ہے، نام ہے، معرفہ کی پہلی قسم ہے علم، اس لیے قلم نے بھی معرفہ ہو جانا تھا، قلم زید، زید کا قلم، لیکن قلم ولد میں قلم معرفہ نہیں ہوا اور بالکل نکرہ بھی نہیں ہے بلکہ نکرہ مخصوصہ ہے، کیا ہے؟ اور جو نکرہ معرفہ کی طرح مضاف ہو وہ معرفہ بن جاتا ہے جیسے قلم زید۔ نمبر 6، اردو میں پہلے مضاف الیہ اور پھر پہلے مضاف الیہ اور پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں پہلے مضاف اور پھر ماء النہری، یہ عربی ہے کہ اردو ہے؟ عربی، پہلے مضاف اور بعد میں ماء مضاف، مضاف پر نہ تنوین آتی ہے نہ الف لام آتا ہے، لفظ ماء پہ ہے تنوین، الف لام تو ہے نا، الف لام بھی نہیں ہے، اور جو مضاف الیہ اس پر تنوین بھی آ سکتی ہے الف لام بھی آ سکتا ہے لیکن ایک چیز آتی ہے، النہر پہ الف لام آیا ہے، پہلے مضاف اور بعد میں مضاف، لیکن اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے۔ اب اردو کیا ہے؟ نہر کا پانی،